बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पूरा दिन खत्म होने के करीब पहुंच गया है, मगर लाहौर मुसलसल दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार है। स्मोक की शहर की फिजा पर जमकर रह गई है। बागों का शहर आलूदगी का घर बन गया है। दिन के मुख्तलिफ वक़ात में लाहौर का औसतन इंडेक्स 450 से 600 के हिस्से को छू गया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ पर आलूदगी की शरह 500 से कम रिकॉर्ड की गई हो। आज स्मोक की शरह कहाँ पर कितनी है, इस बारे में भी हम अपने नुमाइंदों से जानेंगे, लेकिन अभी तो आपको अपडेट किया जा रहा है पूरा दिन खत्म होने के करीब पहुंच गया है, मगर लाहौर मुसलसल दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार है। स्मोक शहर की फिजा पर जमकर रह गई है। तफसीलात के लिए बात कर लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें, अब तो जैसे एक ही तरह के अल्फाज जब भी स्मोक की बात होती है तो एक ही तरह के अल्फाज अदा होते हैं कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। जिस तरह भी आपने भी कहा कि अब दिन का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक जो लाहौर शहर की फजा है वो इंतहाई आलूदा, जहरीली कि स्मोक तो जैसे शहर की फजाओं पर इसने अपना जैसे तसल्लुत पूरी तरह से कायम कर लिया है। और ये जो शहर लाहौर है अब तो ये आलूदगी का घर ही बन गया है कि कहने को तो हम कह देते हैं कि बागों का शहर है, लेकिन हकीकत ये है कि अब ये आलूदगी का घर बन गया है कि सुबह से लेकर अब तक मुख्तलिफ औकात में लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो 450 से लेकर 600 के दरमियान हरकत पजीर रहा। और अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त शायद ही शहर का कोई ऐसा इलाका हो कि जहां पर 500 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा हो। और अगर बिल्कुल इस वक्त की बात करें तो लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहर है। AQI 328 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जबकि इसका जो करीब तरीन हरीफ है नई दिल्ली, वहां पर 318 और एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ वो दूसरे नंबर का आलूदा शहर है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त कैंट के इलाके में सबसे ज्यादा आलूदगी रिकॉर्ड की जा रही, 608 वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इकबाल टाउन में 577 है और रावी रोड पर 559 तक ये शरह पहुंच गई है। गुलबर्ग 3 का जो एक पॉश एरिया है वहां पर भी आलूदगी की शरह 513 और बेदिया रोड पर 501 रिकॉर्ड की गई है। और सुबह की अगर बात करें तो सुबह के वक्त लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 515 तक रिकॉर्ड किया गया था। जौहर टाउन के इलाके में आलूदगी 800 की सजा तक जा पहुंची थी। जेल रोड पर 640 और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तशवीशनाक हद तक बरकरार रहा। और इसमें सुबह का हो, दोपहर हो या फिर ये वक्त आप कंसीडर कर लें तो तमाम औकात के दौरान ही लाहौर जो है दुनिया का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर विराजमान दिखाई दे रहा है। और ये सूरत हाल तो इंतहाई अफसोसनाक ही करार दी जा सकती है कि बज़ाहिर तो अब इस बात का भी इम्कान नजर नहीं आता कि जब तक बारिश नहीं होती तो शायद ये सूरत हाल आलूदगी की इसी तरह बरकरार रहेगी। और ये आने वाले दिनों के दौरान भी इस हवाले से मुतअद्दिद खदशात सामने आ रहे हैं कि जो महकमा मौसमियात है उसकी तरफ से बताया गया है कि जी तकरीबन कोई 5 से 7 दिनों के दौरान इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा कि अब टेम्परेचर्स जो हैं जो कम से कम दर्जा हरारत है जो रात के औकात में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो भी गिरना शुरू हो गया है। और अभी आने वाले 2 से 4-5 रोज के दौरान ये मजीद तेजी के साथ नीचे गिरेगा। और जब मौसम ये तेजी के साथ नीचे गिरेगा तो तब स्मोग की जो सूरत हाल है उसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। और ये वो सूरत हाल है जिसके हवाले से मुसलसल ये कहा जाता रहा था कि इस साल जो स्मोग की शिद्दत है गुज़श्ता साल की निस्बत कम होगी, कि तमाम साल इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां चलती रहीं तो इसके नतीजे में सूरत हाल काफी। जी ठीक है सुहेल कैसर, आप हमारे साथ रहेगा। आपको बताएं लाहौर में आलूदगी की शरह इंतहाई तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त जितनी स्मोक मौजूद है हेल्थ इमरजेंसी लगा दी जाती है। कितनी स्मोक मुज़र सेहत है और कितनी हो तो घर से निकलना बंद कर देना चाहिए, इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, ये अदाद शुमार बारे बताइएगा। जी बिल्कुल जी, स्मोक की सूरत हाल जो है वो गुज़श्ता साल की तरह जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिकल हलकों में भी तशवीश पाई जा रही है, चूँकि ये जिम्मेदारी तो रियासत की बनती है कि रियासत की जानब
جو ہے وہ اسموک پر کسی قسم کا اقدامات کیے جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سال سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ اسموک گنز وغیرہ منگوائیں، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ تیزی سے جو ہے وہ اسموک جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور محکمہ موسمیات جو وفاقی ہے ان کی جانب سے یہ الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ نومبر اور دسمبر کے درمیان میں جو ہے وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ اسموک آنے کا خطرہ لاحق ہے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر جو ہے وہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. آنکھوں کے اندر شدید خارش، نزلہ، زکام، گلا خراب، پرائیویٹ آؤٹ ڈور بھی جو ہے وہ شام کے وقت کلینک بھرے ہوئے ہیں، اور پبلک آؤٹ ڈور ایسے لگ رہے ہیں اتنا رش ہے جیسے میلہ کوئی دکھائی دے رہا ہو. اس ساری صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو کسی قسم کا جو ہے وہ اویئرنیس بھی جاری نہیں کی جا رہی، یا شہری جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ اسموگ کے آتے ہی جو ہے وہ شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنیں. گزشتہ روز ہماری لاہور جنرل ہاسپٹل کے ایم ایس سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بچوں کے پروفیسرز بھی ہیں، پیڈس کے ایکسپرٹ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ موجودہ ماسک ہے، سرجیکل ماسک، یہ جو ہے وہ اسموگ کے لیے ناکافی ہے، اور جو ہم کپڑے کا ماسک پہنتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس اسموگ میں جو ہے وہ ناکافی دکھائی دیتا ہے. لہٰذا جو اتھینٹک N95 ماسک ہے اس کو اسموگ کے دوران استعمال کیا جائے تاکہ اسموگ کے اثرات سے بچا جا سکے. لیکن اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو اس وقت جو لاہور نیوز نے سروے کیا ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ صرف 5% شہری جو ہے ایسے ہیں جو ٹھیک ہے. سجاد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کو بتائیں اس قدر ہوشربا صورتحال ہے تو اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس بارے جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال سے. بلال بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. اس وقت گزشتہ ایک ہفتے کی بات کریں تو 20,000 سے زائد جو مریض ہیں اسموگ سے رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ سینکڑوں ایسے مریض ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر جن کو آنکھوں میں جلن، سانس میں دشواری کا سامنا، جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں ان کو ڈیفیکلٹیز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہ اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہے. لیکن چونکہ کچھ جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کی امیونٹی لوز ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہو رہے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو اس وقت بیماری پریویل کر رہی ہے وہ لنگس کی ہے، جس میں خشک کھانسی جو ہے وہ لگ رہی ہے. پھر آنکھوں میں جلن کے حوالے سے ایشوز ہے، ENT کے ہیں ایشوز جو کہ عموماً جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں. تو اس وقت جو محکمہ صحت ہے، جو طبی ماہرین ہیں، ان کی جانب سے جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہ صرف یہی ہے کہ آپ جو فیس ماسک ہے اس کا استعمال ہر صورت یقینی بنائیں، اور جن کی امیونٹی کم ہے وہ اچھی اپنی خوراک کو رکھیں، اس میں ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، اور جو گرین ٹی ہے اس کے استعمال کو بھی جو ہے طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ضرور کریں جب گھر سے باہر آئیں یا اندر آئیں، چونکہ اس کے استعمال سے جو گلے کی تھروٹ انفیکشن اور جو لنگس کی انفیکشن ہے وہ کم ہوگی. تو اس کا جو صورتحال طبی ماہرین کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسموگ اب پریویل کر چکی ہے. اس کا صرف حل جو ہے احتیاطی تدابیر ہے، جس میں گلاسز لگائی جائے اور ماسک کا استعمال کیا جائے، اور کمروں کے اندر ہیومیڈیفائر جو ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ کیا جائے تاکہ اس سسٹم کو اور صورتحال کو بہتر کیا جا سکے. جبکہ دوسری جانب گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات ہیں اسموگ کاؤنٹرز کے حوالے سے بھی، وہ بھی ابھی تاحال ہسپتالوں میں اتنے دیکھنے میں نہیں آ رہے. تو مریضوں کو ہسپتالوں کے اندر اس قسم کی جو ادویات ہے، جو اسموگ سے متاثر مریض آ رہے ہیں ان کی ادویات بھی مہیا نہیں ہے، وہ بھی مریضوں کو باہر سے لانی پڑ رہی ہیں. چونکہ ایمرجنسی کی جو پیشنٹ ہے ان کو جو ادویات ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. تو جبکہ دوسری جانب میں جو اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بھی ابھی جو کہ تو ہیں، جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے جو حکومتی پنجاب حکومت کے لیول پہ جو انیشیٹو لینے چاہیے تھے وہ ابھی جو کہ دو ہیں. گزشتہ 5 سالوں سے اسموگ جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اینٹی جو اسموگ جو ویکلز ہیں یہ بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ سکی. اور اس حوالے سے طبی ماہرین کی طرف سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک جو پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کو بہتر نہیں کیا جائے گا، فصلوں کی باقیات کو جلانے کے حوالے سے سخت ترین ہدایات اور اس پہ اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو معاملات ہیں جو کہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف سخت اقدام نہیں کیا جائے گا، تو اسی طرح یہ جو سلسلہ یہ برقرار رہے گا. صرف 1 سے 2 ماہ کے اندر
سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ جو ہے ٹرانسپورٹ اتھارٹی یا دوسرے جو ہے یہ بھول جاتے ہیں ماس ٹرانزٹ جس کی وجہ سے یہ بٹا مافیا اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سسٹم ہے سارے جو ہے جس کی وجہ سے یہ ماحولیاتی آلودگی برقرار ہے. فضائی آلودگی کو ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہی کہ جو بیسک جو انیشیٹوز ہیں وہ لیں اور ہسپتالوں کے اندر جو بیمار مریض آ رہے ہیں فیسلٹیز فراہم کریں, مفت میں ادویات فراہم کریں اور مریضوں کے لیے جو عام پبلک ہے شہری ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ خود سے اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنائیں. چونکہ اسموگ اب آ چکا ہے, ابھی تبھی ختم ہوگی. جی ٹھیک ہے بلال, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آپ کو بتائیں جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ دھواں بھی آلودگی کی شرح بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. کوئلے کا استعمال عمومی طور پر انتہائی کم ہے لیکن باربیکیو کے لیے یہ ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور شادی ہالز میں بھی اس عمل سے دھواں پیدا ہو رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے. جی علی, بتائیے گا کہ دھواں کس کس طرح سے پیدا ہو رہا ہے؟ جی, سب سے حکومت کوشش تو بہت کر رہی ہے کہ اس کو روکا جائے, بٹوں کو پہ نگرانی کی جا رہی ہے, لیکن لاہور کے اندر گورنر ہاؤس کے بالکل قریب ایک شادی ہال تھا جس کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں. اس شادی ہال میں ایک فنکشن کیا گیا جس میں جو باربیکیو کا استعمال کیا گیا اور ون ڈش کی خلاف ورزی. دو ایشو چل رہے ہیں اس وقت. جو دھواں پھیل رہا ہے زیادہ رات کے وقت جو ایئر اسموک بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی شادی ہال ہیں ان میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, جو کھانا پکتا ہے یا تو وہ سلنڈر پہ بنتا ہے لیکن کوئلے پہ جو بنتا ہے اس میں باربیکیو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور لاہور کے جتنے ہوٹلز ہیں, جتنے بھی نجی ہوٹلز ہیں, تمام ہوٹلز پر بھی یہی صورتحال ہے. کسی کے خلاف کارروائی نہیں عمل میں لائی جا رہی. آپ جتنے پوش علاقوں کے علاوہ علامہ اقبال روڈ, پورا علامہ اقبال روڈ اسٹیشن سے لے کے بادامی باغ ایریا, اسی طرح چوڑے پل تک اور بلکہ اس سے آگے بھی برکی روڈ تک جتنے بھی دونوں اطراف ہوٹل ہیں باربیکیو کے, وہ رات کے وقت کوئلے کا استعمال کرتے ہیں اور بے درے استعمال ہوتا ہے. اس میں وہ گھی بھی ڈالتے ہیں. جیسے وہ باربیکیو تیار ہوتا ہے وہ شادی بیاہ کے فنکشن میں بھی استعمال ہو رہا ہے. لوگ ریسٹورنٹ میں ریگولر جا رہے ہیں, لوگ لاہوریے کھاتے ہیں رات کے وقت. اس صورتحال کے اندر کبھی بھی اس کو کم نہیں ہو سکتی. پچھلے دنوں جو حکومت نے انیشیٹو لیا کہ تمام کو انہوں نے ایس او پیز بنائے, بہت کوشش کی مریم نواز صاحبہ نے, لیکن اس کے ثمرات ابھی تک لاہور کی عوام کو نہیں مل سکے. ایک فیکٹر یہ ہے, دوسرا فیکٹر تو بھارت کی طرف سے جو ہوا آتی ہے ایک فیکٹر وہ گنا جاتا ہے. تیسرا فیکٹر یہ کہ جتنی بھی فیکٹری ہیں جن میں خاص طور پہ رات کے وقت چربی گلانے ٹھیک ہے علی, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کو بتائیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے 25 اکتوبر کو سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں لاہور کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک ہیٹ آئی لینڈ پر بیٹھے ہیں جس کے اوپر میتھین کلاؤڈ ہے. لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد ہے. یہاں سال کے 365 میں سے 275 ایام غیر صحت مندانہ ہوتے ہیں. ایک بار پھر سہیل کیسر سے پوچھتے ہیں کہ انسان کی پیدا کردہ اس آفت کو حکومت بھی خطرناک سمجھتی ہے. لاہور کی 2 کروڑ کی آبادی کو کبھی صاف ہوا میسر آ سکے گی یا پھر نہیں؟ جس ویل بتائیے گا. دیکھیں, یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا نومبر 2016 کی ایک صبح کو, جب اہل لاہور سو کر اٹھے تھے تو انہوں نے لاہور کے آسمان کو عجیب سی دھند میں لپٹا ہوا پایا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. جب وہ باہر نکلے تو اس کے بعد پھر آنکھوں میں چبھن محسوس ہوئی اور پھر معلوم پڑا کہ یہ اسموگ نام کا ایک نیا افریت ہے جس نے اہل لاہور کو اور لاہور کی فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب 2016 سے لے کر اب 2025 آ گیا, تقریباً 9 سال ہو چلے ہیں اور 9 سالوں کے دوران ہر سال یہی سننے میں آتا ہے جب بھی اسموک کے سیزن کا آغاز ہوتا ہے کہ اس سال صورتحال بہتر رہے گی. لیکن صورتحال کو بہت زیادہ بہتر تو بہرحال اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا, لیکن کمپیریٹیولی اگر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال ان ایام کے دوران کیا اعداد و شمار رہے اسموک کے اور اس سال کیا ہیں تو ان میں تھوڑا سا فرق ضرور دکھائی دیتا ہے. مطلب اس سال تھوڑی سی ان میں کمی نظر آتی ہے. گزشتہ سال آپ دیکھیے کہ لاہور میں 1900 تک لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک مقام پر پہنچ گیا, تو ملتان میں تو یہ تقریباً 2000 کی طرح سے بھی تجاوز کر گیا تھا اور ملتان انتہائی آلودہ شہر رہا تھا اس دوران. اب اس میں ایک نیا فینومینا بھی یہ شامل ہوا ہے کہ لاہور کی تو ہم بات کرتے ہیں اور جو ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے اس میں جو آلودہ ترین شہروں کی فہرست ہمیں نظر آتی تو اس میں بڑے شہر شامل ہوتے ہیں اور اس فہرست میں لاہور عمومی طور پر پہلے یا دوسرے نمبر پر ہمیں براجمان دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر ہم پنجاب کے اندر دیکھیں تو متعدد مواقع پر جو دیگر شہر ہیں جن میں فیصل آباد, ملتان اور گجرانوالہ بہت نمایاں ہیں, وہ اب متعدد مواقع پر لاہور سے بہت آگے ہوتے ہیں.
کبھی آپ گزشتہ روز دیکھیے اور اس سے ایک دن پہلے دیکھیے کہ فیصل آباد کا جو شہر تھا وہ وہاں پر اور اسٹیٹ کوالٹی انڈیکس 1000 کی سطح سے تجاوز کر گیا تھا. اس کے بعد پھر ملتان بھی اسی ڈگر پر چل نکلا اور گجرانوالہ بھی ان کے پیچھے بکٹٹ بھاگ رہا ہے. تو یہ ایک اس مرتبہ لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی اسموک جو ہے وہ اس نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں. اب رہی بات یہ کہ اہل لاہور کو اس سفریت سے نجات حاصل ہو سکے گی یا نہیں, تو اہل لاہور کے ساتھ ساتھ ہمیں اب تو اہل پنجاب کی بات کرنی چاہیے کہ کیا پنجاب کو اس سفریت سے نجات مل سکے گی کہ نہیں. کہ لاہور کے حد تک تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ بھارت سے آنے والا دھواں اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. تو اب آگے آپ ملتان دیکھ لیں, پھر آپ فیصل آباد دیکھ لیں, تو وہاں تو کوئی وہ بھارت کی سرحد نہیں لگتی کہ جہاں سے اتنا دھواں ہے. تو یہ ایک اس میں کچھ ایک انوائرمنٹل چینجز کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بہرحال ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بس ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ جو پری ونٹر بارشیں ہیں وہ بھی معمول سے کم ہوں گی. کہ جب اسموک کا سیزن شروع ہوتا تو گاہے بگاہے گزشتہ سالوں کے دوران کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا موٹا سسٹم آ جاتا تھا تو صورتحال بہتر ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو کلائمیٹ چینج کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے تناظر میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ پری ونٹر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں. مطلب یہ کہ اسموک کی شدت کو کم کرنے میں جو ہمیں قدرت کی ایک مدد حاصل ہو جاتی تھی اب وہ شاید ہمیں وہ بھی نہ مل سکے. تو بارش ہی ایک واحد ایسا فیکٹر رہ جاتا ہے کہ جو اس صورتحال میں ہمیں بہت صورتحال میں کافی بہتری پیدا کر دیتا ہے. تو جب ہمیں یہ قدرتی مدد بھی حاصل نہیں ہو سکے گی ممکنہ طور پر اس سیزن کے دوران, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنے گی. اور اب جو پری ونٹر بارشیں پہلے ہوا کرتی تھیں, سردیوں سے پہلے جو بارشیں ہوا کرتی تھیں, اب وہ سردیوں کے بعد ان کے برسنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں کہ جنہوں نے صورتحال کو وسط کر دیا ہے. اور دوسری طرف ہماری سٹیپس جو ہم ہماری طرف سے لیے جا رہے ہیں ان میں شارٹ ٹرم سٹیپ کافی ہیں, کچھ لانگ ٹرم سٹیپس بھی لیے گئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے ایسے نتائج نہیں نکل رہے کہ جو نکلنے چاہیے. اب اسموک گنز ہیں, بڑی لاگت سے ان کو میدان میں لایا گیا ہے, لیکن اس کا بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ متعدد حوالوں سے اس کی کارکردگی پر اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, سہیل کیسر, سجاد حسین اور آپ سب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ بلال بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں NCCIA کا لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد منظر عام پر آ گیا ہے. FIA لاہور سرکل نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹرز عثمان احمد کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا. ملزم عثمان احمد کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور منتقل کر دیا گیا. تفتیش جاری ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد عروب جتوئی کی مدعیت میں مقدمے میں نامزد ملزم ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اہم خبر بارے NCCIA کا لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد منظر عام پر آ گیا ہے. FIA لاہور سرکولر نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ہیڈ کوارٹرز عثمان احمد کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے. ملزم عثمان احمد کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کر لیں گے فہد امین سے. فہد بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ NCCIA کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹر NCCIA عثمان احمد کو FIA لاہور نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. عثمان احمد کو FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور نے اسلام آباد سے گرفتار کیا اور ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اب لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. ملزم سے تفتیش جاری ہے. جی ملزم سے تفتیش جاری ہے. بہت شکریہ فہد امین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اہم خبر بارے آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں. FIA نے حکام نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ہیڈ کوارٹر عثمان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے. ملزم عثمان احمد کو گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد عروب جتوئی کی مدعیت میں ان کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. NCCIA کا لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اور اب ان کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے اور ملزم عثمان احمد کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور منتقل کر دیا گیا. وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, لیکن سے پہلے ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں جن حالات میں پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز کیا وہ بہت اچھا نہیں تھا. بہت سے لیڈر پاکستان میں آئے, سب برے نہیں تھے, بہت سے اچھے بھی تھے. شروعات میں ہمارے لوگوں نے دیگر ممالک کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کی. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے تمام اداروں اور شعبوں کو ایلیٹ طبقے نے جکڑ رکھا ہے. ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے تو وسائل برابر تقسیم ہوں گے. انتظامی معاملات بھی بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان اس وقت ایک ایلیٹ کیپچر میں ہے. یہاں پہ ایک ایلیٹ نے اس ملک کو کیپچر کر لیا ہے.
وہ ایلیٹ ہر محکمے میں ہے، وہ پولیس میں بھی ہے، وہ فوج میں بھی ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہے، وہ بزنس میں بھی ہے، وہ پالیٹکس میں بھی ہے، ہر جگہ پہ. اور ان لوگوں کی تعداد کوئی 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اس ملک کو کیپچر کر کے جنہوں نے رکھ لیا. جو کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اختیارات کی ایٹ دا ٹاپ، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. یہ ڈیولیوشن آف پاور جب تک نیچے تک نہیں آتی، جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوتی، تب تک بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ترقی کر سکیں. ہم ہر ڈویژن کو اگر صوبہ بنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے، وہ زیادہ بہتر ہو. پاکستان کا نظام حکومت ایک فیڈریشن ہے. 4 صوبے مل کر ایک فیڈریشن یونٹ بناتے ہیں. مساوی وسائل کی تقسیم اور انصاف کی فراہمی سے ہی پاکستان ترقی کرے گا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میں عامر محمود کا سیکوس یونیورسٹی پشاور میں آگاہی سیشن سے خطاب. بولے کمزور ادارے کسی طاقتور کا ہاتھ نہیں روک سکتے. ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عام آدمی مسائل اور مشکلات سے گھرا ہوا ہے. ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی بہت ضروری ہے. ملک بنتے کیوں ہیں، ملک بنائے کیوں جاتے ہیں، لوگ کیوں مل کے یہ چاہتے ہیں. میں ایک آزاد شہری ہوں لیکن میں اپنے اوپر ایک حکمران قائم کر لیتا ہوں. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کم کر کے اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بنائیں؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی، اس لیے ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بناتے ہیں. بڑی خوشی سے بناتے ہیں اور اس امید سے بناتے ہیں کہ وہ ہماری ویلفیئر کے لیے، پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرے گی، وہ ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی، امن و امان قائم رکھیں گے، وہ لوگ سوشل ویلفیئر کے لیے کام کریں گے، جسٹس سسٹم ہمارے اندر بنائیں گے، ہمیں انصاف مل سکے گا. کسی کمزور کے ساتھ کوئی طاقتور کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا اگر ہم ایک حکومت، ویلفیئر کی حکومت بنا سکیں گے.